लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सब लोग दुआ कर लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम जो है आपने तजवीद का किया था, तजवीद पढ़ा था, और नेक्स्ट जो आपका आज का लेसन है वो हमने वर्ड एनालिसिस पे डिस्कशन करनी है और लेसन सुनना है। सबसे पहले जो है हमारी जो क्लास है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। वो ये कि मुझे जो है स्टूडेंट के जो है मैसेजेस मिले हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो है क्लास को जो है दूसरा बैच जो है वो पारा 1 से स्टार्ट किया जाए, तो ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं होगा। ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें लेकर हमें चलनी पड़ती हैं। तो स्टार्ट तो थर्ड पारा से ही होगा, ठीक है। अगर हम 2 क्लासेस भी बनाते हैं, पारा थर्ड से ही स्टार्ट होगा, लेकिन ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि हम जो न्यू स्टूडेंट हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है तजवीद के लिहाज से। बाकी इतना टेंशन नहीं होती, सिर्फ तजवीद के लिहाज से उनको थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि पीछे चीज़ें नहीं पढ़ी होती। अगर नहीं भी पढ़ी होती ना, तो ऐसे होता है कि स्टूडेंट को जब दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे तजवीद को, तो दोबारा से उनकी कवर अप हो जाएंगी। लेकिन अभी जहाँ से वो स्टार्ट ले रहे हैं तो वहाँ से भी लिया जा सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं बस उनको अप्लाई करें, जो आप नहीं पढ़े जो आपने नहीं पढ़े वो अप्लाई ना करें, ठीक है। ये तजवीद का ये सिस्टम होता है। अभी हम इंशाल्लाह देख रहे हैं 1-2 दिन में, नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक जो है हम डिस्कशन करते हैं पहले, ठीक है। डिस्कशन करने के बाद फिर इंशाल्लाह जो है मैं लेसन सुन लूँगी आप लोगों का, तजवीद भी और तर्जमा भी। उम्मीद है सब लोगों ने जो है लेसन याद किया होगा, प्रिपेयर किया होगा। वर्ड एनालिसिस जो है, एक लफ्ज़ के रूट वर्ड और जो वजाहतें हैं उनकी, तो वो अच्छे तरीके से आपने याद की होंगी। जी, कोई भी ऐसा है जिसने लेसन जो है ना सुना हो? कोई स्टूडेंट ऐसा हो? चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सुना है। चलिए खोल लीजिए कुरान मजीद। सब लोग अटेंटिव रहिएगा। कोई भी अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ फ़ौरन से अपना माइक ऑन कीजिएगा, और जो है जिसका नाम भी मैं लेती हूँ तो वो जवाब देगा इंशाल्लाह। 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज़। जी, आयत नंबर 267 निकाल लीजिए। सबसे पहले आयत नंबर 267 में देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति। सबसे पहला जो वर्ड है जिसकी वजाहत हुई थी, मिन तय्यिबात, तय्यिबात की वजाहत कीजिए। दुरेशावर आप बताइए। तय्यबात तय्यबन की जमा है, और इसका मतलब है पाकीज़ा, हलाल और अच्छी चीज़ें और उम्दा चीज़ें। तय्यबा की जमा है, ठीक है। ओके, बारकल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह। मा कसबतुम, जी कसबतुम की वजाहत हुई थी गुलनिसा। रूट वर्ड और वजाहत कीजिए। तो तब तुम काफ सीन बा, इसका मतलब है कमाई, यानी इसमें ज़हनी कोशिश और आत की कमाई दोनों आता है कि ऐसी मेहनत जिसका मुआवजा आपको मिले और इसका जो आप दूसरों पर खर्च करें। ओके, बारकल्लाह फ़ीक। कसबतुम का ये रूट वर्ड था, और काफ सीन बा, और साथ में इसकी वजाहत। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। अब ज़मीन से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? जी जी फल, फ्रूट, सब्जियां, मादनियात, पेट्रोल, जी और ज़मीन में बेतहाशा जो खजाने हैं जो छुपे हुए हैं, और ये सब तैयब चीज़ों में आता है। सोना, चांदी, जी, ये सब चीज़ें। ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक। ज़मीन से जो कुछ भी निकलता है, खाने की ग़िज़ाई अजनास हैं या फिर मादनियात हैं, कुछ भी, इसमें हर चीज़ जो ज़मीन से निकलती है वो शामिल होगी। पहले अल्लाह ताला कह रहे थे, पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرو. اگلی آیت میں ہم نے کچھ آیات کو چھوڑ کے اگلی آیت میں ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرو. آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہیں، اچھی چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، ان میں سے خرچ کرو، یا تم نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے زمین سے نکلنے والا، تو اس کو خرچ کرو اور جو ہے وہ آگے دو. ٹھیک ہے. ولا تیمموا الخبیث، جی خبیث کی وضاحت ہوئی تھی روبینہ زاہد سسٹر. جی خبز روٹ ورڈ اس کا روٹ ورڈ خبز ہے، خواب با سا جی ہاں، یہ مکروہ ہے چیزیں یا جو حرام ہوتی ہیں یا ناپاک چیزیں جو ہوتی ہیں جی ان میں سے خرچ نہ کرو. جی اس میں ٹھیک ہے. ہے خبیث خبز ہے ہاں جی ٹھیک ہے. بارک اللہ حسی، فیک. جی ہاں حسی مانوی جو چیزیں ہوتی ہیں. جی حصی مانوی دونوں آ جائیں گی. طیبات میں بھی اور خبیث میں بھی حصی اور مانوی دونوں آ جائیں گی، یعنی جو دیکھنے میں بھی بری ہو، دیکھنے میں بھی گندی ہو، حرام ہو، اور جو مانوی طور پر بھی حرام ہو، جو اچھی نہ ہو، جس کو منع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، آگے ہم دیکھتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا. جی آخذی کا روٹ ورڈ بیان ہوا تھا حمزہ، خا اور دال. اخذہ سے یعنی لینا، کسی چیز کو پکڑنے کے معنی میں. الا ان تغمضوا، جی حامدہ سسٹر تغمضوا کی وضاحت کیجیے. اس کا روٹ ورڈ ہوگا غین میم دا، اور یعنی نظر انداز کرنا، آنکھیں بند کرنا، یعنی آنکھیں ایسے بند کرنا جیسے دوسرا سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں اور ہم خود سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی ہاں اگنور جی کرنا، درگزر کرنا. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیک. وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید. جی یہاں پر نا ایک بات ہوئی تھی آیت نمبر 267 میں کہ آیت کے اختتام پہ نا، آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ صفات بیان کی جاتی ہے، ایک یا دو. ٹھیک ہے. دو عمومی طور پر دو ہی آتی ہیں، واسع علیم ہے، یا سمیع بصیر ہے، یا غنی حمید ہے. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ آخر میں لائی جاتی ہیں. تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک تو آپ کو اللہ کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے. اگر بندے میں ہے وہ صرف، تو وہ ایک ناقص صفت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں کمپلیٹ صفت ہے. اور دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت آخر میں آتی ہیں آیات کے اینڈ میں، تو وہ آیت کے کانٹیکس کے حساب سے آتی ہیں. جو بات آیت میں ہو رہی ہے تو وہی بات اللہ کی صفت کے لحاظ سے، وہی صفت اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. غنی حمید. جی غنی اور حمید کے بارے میں بتائیے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ چیز تو پتہ چل گئی کہ آیت کا اختتام پر جو عموماً جو اللہ کی صفت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی جو اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے آیت کے کانٹیکس کے ساتھ ہوتا ہے. غنی اور حمید سے کیا مراد ہے؟ کنیز فاطمہ. اس میں اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. غنیجن کا مطلب ہے بے پرواہ، اور حمید ہے قابل تعریف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ہمارے صدقات و خیرات اور مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، اور ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ اپنے لیے خرچ کریں گے تاکہ وہ ہمیں اس کا اجر ملے. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اور حمید وہ قابل تعریف ہے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو ایسی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں نہیں دینی چاہیے جو تعریف کے قابل نہ ہو. جو اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، تو اس کے راستے میں چیزیں بھی اسی کے حساب سے پھر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 268 میں الشیطان. جی روٹ ورڈ بتائیے اور وضاحت کیجیے نادیہ سسٹر. شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین طائے نون، مطلب دور ہونا، مطلب نیکی سے دور ہونا، اچھے کاموں سے دور ہونا، برائی اور اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاں جی اللہ کی رحمت سے خاص طور پہ دور ہونا، کیونکہ یہ شیطان کے ناموں میں سے ہے نا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. جی فحشاء کی وضاحت کیجیے. اس میں کچھ اور چیزیں بھی بیان ہوئی تھی کہ مخصوص قرآن میں فحشاء کا ورڈ جو ہے وہ کس کے لیے یوز ہوا ہے اور اس کے عمومی معنی کیا کیا آ سکتے ہیں. جی سیدہ.
جی اس کا روٹ ورڈ ہے فے ہا شین یعنی کھلی برائی، اور قرآن میں بہت سی کھلی برائیوں کا ذکر ہے جیسے زنا، عمل قوم لوط اور عام گناہ، مگر یہاں بخل کنجوسی کو فحشا کہا گیا ہے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک۔ قرآن مجید میں جو فحشا کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ 3 معنی میں یوز ہوا ہے، ایک تو زنا کے معنی میں، اور دوسرا لواطت کے معنی میں، اور تیسرا عمومی گناہ، کوئی بھی گناہ اس میں چھوٹا ہو بڑا ہو فاحشہ میں آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر فاحشہ سے مراد کانٹیکس وائز اس کا معنی کیا گیا ہے کہ بخل مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ کہ شیطان آپ کو بخل کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، یہ بھی ایک برائی ہے، بے حیائی ہے، کھلی برائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بخل جو کر رہا ہے اگلے بندے کو پتہ چل رہا ہے یہ بخل کر رہا ہے، یہ کھلی برائی ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت۔ جی حکمت کی وضاحت ہوئی تھی شہزانہ سسٹر۔ یہ امور وہ امور ان امور کے جگہ ان کو اپنی جگہ پر رکھنا، کرنے کا حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا۔ جی جو حکمت کا ورڈ ہے قرآن میں استعمال کس معنی میں ہوا ہے؟ کون کون سے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ احکام قرآن پاک میں تدبیر کے لیے استعمال ہوا ہے، دین کی سمجھ کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور احادیث ہیں ان کے لیے، اور حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر معاملہ جو فہمی ہوتی ہے اس کو بھی حکمت سے کیا گیا ہے۔ ہاں جی، قرآن مجید میں جو حکمت کا لفظ آیا ہے وہ بہت بار آیا اور اس کے ڈیفرنٹ معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ معنی وائز اگر ہم پہلے تو ہم کانٹیکس کے حساب سے دیکھیں گے کہ معنی یہاں پر کون سا لگ رہا ہے، تو دانش، عقل مندی، سمجھ، علم، تدبیر اور دین کی سمجھ خاص طور پہ، یا سنت مراد ہے اس سے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یؤتی الحکمت من یشاء، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر کانٹیکس وائز دیکھا جائے تو یہاں پر حکمت کا معنی کیا بن رہا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک، دین کی سمجھ بوجھ یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جی یذکر کا روٹ ورڈ بتائیے اور وضاحت کیجیے۔ کاف را نصیحت، اس کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اہتمام کے ساتھ نصیحت حاصل کرنا یا کسی ایسی چیز کو یاد کرنا جس میں نصیحت ہو۔ اوکے، آیت نمبر 270 میں دیکھیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے انفقتم، خرچ کیا تم نے، اس کا روٹ ورڈ بتائیے اور وضاحت کیجیے ٹوبی نزائے سسٹر۔ جی مائک آن کیجیے۔ نون فا قاف سے نکلا ہے۔ جی وضاحت کیجیے اس سے کیا مراد ہے؟ کہتی جو تم خرچ کرو گے جی جو تم اپنے خرچ مال کرتے، میں سے، جی جی جو تم خرچ کرو۔ انفقتم کے معنی میں کون سی بات آتی ہے کہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، نفقہ اس کو بولتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، وہ نفقہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم ضروریات زندگی کے لیے یا روزمرہ زندگی کے تمام اشیاء اس میں شامل ہو جائیں گی، کہ چھوٹی بڑی ہر قسم کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، وما انفقتم من نفقۃ، تم نے خرچ کیا کوئی بھی خرچ، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، جی ظالمین کی وضاحت ہوئی تھی، اور حکمت جو ہے اس کا الٹ ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ ظالمین کی وضاحت کیجیے۔ ظالمین وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے، اس کانٹیکس میں آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیک، جو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے۔ لیکن ظالمین کا جگہ پر خرچ، معنی کیا ہے، لفظی معنی؟ چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا۔
ہاں جی، چیزوں کو ان کی جگہ پر نہ رکھنا، گھٹا دینا یا نہ دینا. تو یہاں پر کانٹیکس وائز میں جیسے آپ نے کہا کہ جو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرے، کیونکہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، نفقہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس چیز سے خرچ کرو، یہاں سے خرچ کرو، یہاں سے خرچ کرو. تو اس لحاظ سے آگے دیکھیے آیت نمبر 271 میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها. تخفوها کا روٹ ورڈ خافا یا خفی سے ہے، یعنی چھپانا کے میننگ میں. آگے دیکھیے وتؤتوها، یہاں جو ورڈ ہے الفقراء، وتؤتوها الفقراء، اس کا جمع بتائیے. سوری یہ جمع ہے، اس کی واحد بتائیے. فقیر ہے اس کی. فقیر. ہاں جی، اس کی جمع فقیر ہے. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. جی سیئاتکم کا جو ورڈ ہے، جو یہ لفظ ہے، اس کی کیا معنی ہے، وضاحت کیجیے، اور اس کی واحد کیا ہے؟ اس کی یہ ہر وہ چیز جو انسان کو بری لگے، اس میں گناہ ہے، مصیبتیں ہیں، بلائیں، تکلیفیں، جو بھی تکلیف دہ چیز ہو وہ سب اس پہ آ جائیں گی. اور اس کی جو ہے وہ واحد ہے سیئات. واحد کیا ہے؟ سیئات تو جمع ہے نا، واحد بتائیے. سیئات. سیاح ہاں سیئات. سیئہ، سیاح ٹھیک ہے جی، بارک اللہ. ٹھیک. واللہ بما تعملون خبیر. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو خود بھی چاہتا ہے، جو انسان خود چاہتا ہے. اس میں جب کبھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید میں کافی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو آپ نے ان کو یہی جواب دینا ہے، ان کو یہی بتانا ہے کہ جب ساری آیات کو جمع کیا جاتا ہے، ایک آیات پہ ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. آیات کو، احادیث کو، صحابہ کے باتوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو تب جا کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو پرابلم ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے. اب اس کا معنی ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی چاہت بھی شامل ہوتی ہے اور بندے کی چاہت بھی شامل ہوتی ہے، تب جا کے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. ٹھیک ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی بات ہوئی تھی. یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کا چہرہ ہے، ہمیں اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ کا چہرہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، تو اس کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے، بس اللہ نے کہہ دیا اللہ کا چہرہ ہے تو اس پر ایمان لاؤ. ہمیں نہیں پتہ اللہ کا چہرہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، یا اللہ نے کوئی بھی ڈسکرپشن جو ہے ہمیں نہیں بتائی کسی قسم کی، تو اس کے بارے میں بات کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے 273 میں للفقراء، اس کی جو ہے واحد آپ نے پڑھی تھی فقیر. الذین احصروا، جی احصروا کا روٹ ورڈ بتائیے اور ساتھ میں اس کی وضاحت کیجیے. یہ ہاں سواد رے ہے، راہ ہے محاصرے کی جگہ، مطلب محاصرے کی جگہ کو تنگ کرنا، جیسے گھیرا تنگ کرنا. جی بارک اللہ حصار فیک. جی فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء. جی ضربا فی الارض، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور جب یہ فی الارض کے ساتھ آ جائے گا تو اس کا کیا میننگ ہوگا؟ چلنا سفر پھرنا کرتے ہاں جی بارک اللہ فیک، زمین میں چلنا پھرنا یا زمین میں سیر کرنا. آگے دیکھیے اغنیاء، غنیون کی جمع ہے من التعففی. جی تعففی کا روٹ ورڈ بتائیے اور ساتھ میں اس کی وضاحت کیجیے. رین فے تھا اس کا، خود کا بھی حیا کی وجہ سے کسی سے کچھ مانگنا نہیں، قناعت کرنا. جی اس کا جو اصل وضاحت تھی، جو لفظی ترجمہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ دودھ جو اونٹنی کے تھنوں میں رہ جاتا ہے دھونے کے بعد. اور عفت اور عفیف یہ بھی اسی ورڈ سے نکلے ہیں، تعفف اسی سے ہے. اوکے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. من التعفف تعریفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. الحافا کا روٹ ورڈ بتائیے اور وضاحت کیجیے.
لام ہا فا، لہف سے نکلا ہے، لحاف لپٹنا، جی لوگوں سے لپٹ کے جو اس میں جو لکھا ہے کہ لوگوں سے لپٹ کے جو سوال نہیں کرتے، یعنی جی بارک اللہ فیک. ایسے الحافہ کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو کچھ لیے بغیر آپ کو چھوڑے نہ، مطلب لپٹ جائیں جی یا آپ سے اتنا زیادہ وہ کرے، فورس کریں آپ کو. تو وہ آگے دیکھیے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تو آیت نمبر 74 تک ہمارا لیسن تھا نا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 74 میں دیکھیے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو خوف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے خوف جو ہوتے ہیں اور یحزنون آخرت کا خوف ہوتا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو دن اور رات کو اعلانیہ اور چھپے طریقے سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں آئے گا اس کے اوپر، اور آخرت میں بھی کوئی غم نہیں پہنچے گا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا جب اجر دیں گے تو وہ بہت گنا زیادہ بڑھا کر دیں گے. اور خوف دنیا میں اس لحاظ سے نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر جتنا دو گے تو آپ کا اتنا بڑھے گا مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارا لیسن جو ہے یہیں تک تھا. الحمدللہ ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ورڈ انالیسس پہ ہماری ڈسکشن تھی، وہ آپ نے مشکل جو سارے حروف ہیں وہ آپ نے دیکھے بھی، اس کی جو وضاحتیں تھیں، اس کا عربی سے اردو میں کیا ترجمہ بن رہا ہے، آپ نے یہ ساری انڈرسٹینڈنگ لی. اب انشاءاللہ جو ہے آپ مجھے 1 بائی 1 لیسن سنا دیجئے. اب جتنا بھی ٹائم ہے 40 منٹس تک تو میں سب کا سن لیتی ہوں، باقی جو اسٹوڈنٹ رہ جائیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو کال پہ کر کے نا کال پہ سن لوں گی. ٹھیک ہے جی. روبینہ زاہد سسٹر آپ سٹارٹ کیجئے آیت نمبر 267 سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، انفقو خرچ کرو، من الطیبات ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم اپنی جو تم کماؤ اپنی کمائی سے، ومما اور اس میں سے، اخرجنا جو ہم نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے،